अस्सलाम वालेकुम प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ अस्सलाम वालेकुम प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं सभी अर्श। नाज़रीन, मेरे इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के फ़ख्र पाकिस्तान शख्सियात इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मुझे बहुत कुछ सीखने को मौका मिला, उनसे बात जब की तो उनकी स्ट्रगल हमारे सामने डिस्कस हुई, नज़र आई, और वो हम सब के लिए, वो लोग हमारे लिए इंस्पिरेशन होते हैं। लेकिन एक इंसान की सलाहियतें क्या उसके जिस्म के अंदर छुपी हुई हैं, क्या उसके दिमाग में छुपी हुई हैं, या उसकी सोच में छुपी हुई हैं? ये सारी चीज़ें हमें तलाश करनी पड़ती हैं। जब कोई किसी मकाम तक पहुंच जाता है तो उसके बिहाइंड बहुत सारी स्ट्रगल होती है, उसके बहुत सारे उसके दोस्त, अहबाब, मोहसिन, उनकी सपोर्ट होती है। इसमें कोई शक नहीं है। एक इंडिविजुअली किसी की कोई भी हैसियत नहीं है। खुदा है जो वाहदहुला शरीक है, उसकी एक ज़ात है, वो है वाहिद। लेकिन हम इंसान हमेशा एक दूसरे के मोहताज भी होते हैं और हमें एक दूसरे के साथ मिल के चलना भी पड़ता है, और कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हम कहते हैं दूसरों के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो मुझे एक बात बताएं, जब हम मुकम्मल एक इंसान हैं, मुकम्मल तो खुदा की ज़ात है, लेकिन अगर हम में कुछ ऐसी कमी हो जाए जो खुदा की तरफ से हो, और क्या हम उस जो हमारे पास कमी है, क्या हम उसको रोते रहेंगे कि नहीं? लेकिन हम कहेंगे नहीं, अल्लाह ने हमसे ज़्यादा मोहब्बत की है, अल्लाह हमें ज़्यादा चाहता है, और अल्लाह शायद हमसे कुछ बेहतर करवाना चाहता है। तो हम कमरे में बंद हो जाएं या उसके शिकवे करते रहें? नहीं, हम दोबारा उठेंगे, हम दोबारा आगे बढ़ेंगे, हम उसकी चाहत में हम राज़ी हो जाएंगे, उसकी रज़ा में राज़ी हो जाएंगे। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अल्लाह की कोई एक कमी छोड़ दे अल्लाह पाक उनमें, उसके बावजूद वो अल्लाह का शुक्र करते हैं, मुस्कुराते हैं, खुद मुस्कुराते हैं, औरों को भी मुस्कुराहट देते हैं। क्या बात है। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत और मेरी बड़ी प्यारी सी शहजादी यहाँ पर मौजूद है, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, फ़ख्र पाकिस्तान, और वो है मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखती है डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन वुमेन कोऑर्डिनेटर शाहीना अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहीना जी, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। सो स्वीट, एंड दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ कि आप प्राइड ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनी। थैंक यू सो मच मैम, आपने बुलाया, आपकी तमाम जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उन सबका, और स्पेशली आपका कि आपने हमें इस प्रोग्राम में इनवाइट किया, तो बहुत शुक्रिया मैम। मैं इस प्रोग्राम में क्या, मैं हमेशा आपको नहीं भूलती। मेरे मॉर्निंग शो हो, कोई भी एक्टिविटी हो, हम आपको जरूर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो आपकी एसोसिएशन का दिल की गहराइयों से मैं अली का बहुत शुक्रिया, हुसैन अली है, जी बिल्कुल, उनका मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ, जो ऑलवेज आप और आपकी तमाम आपके दोस्त, जो आपके जैसे जो आपकी टीम है, उन सबको जो है सपोर्ट करते हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे इनकी कोई एक्टिविटी हो, हेल्दी एक्टिविटी हो, उस सब में वो सबको बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैं उनको दिल की गहराई से शुक्रिया करती हूँ। मैं इस वक्त शाहीना अली के सामने बैठी हूँ। शाहीना, मैं चाहूँगी कि वो लोग जो ज़िंदगी में मुकम्मल हैं और फिर भी वो हमेशा दुखी होते रहते हैं और कहते हैं हमारे पास ये नहीं है, तालीम होने के बावजूद भी मेरा जॉब नहीं है, मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं यकीन करें जब आपका चेहरा देखती हूँ तो मैं कहूँ कि ज़िंदगी में अगर हमसे अल्लाह कोई एक चीज़ ले ले, अल्लाह माफ़ करे, तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन अगर हम उसकी खुशी में राज़ी हो जाए तो क्या बात। बिल्कुल नहीं, मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी हर किसी की मुश्किल होती है, और अल्लाह ताला मैं समझती हूँ आज तक मेरी डिसेबिलिटी पोलियो है, और मैंने अपनी ज़िंदगी में चलने वाली ज़िंदगी नहीं देखी कि हम चलते हुए किस तरह की फीलिंग्स रखते हैं और भागते दौड़ने की ज़िंदगी कैसी होती है, वो मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैंने ज़िंदगी के तकरीबन 20 से 22 साल मैंने क्रॉल किए। अच्छा। कि एक व्हीलचेयर ना होने की वजह से, या व्हीलचेयर के बारे में मुझे पता नहीं होने की वजह से कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। उस टाइम पर भी मैंने कभी अल्लाह ताला से शिकायत नहीं की कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मैं उस टाइम पे अपनी ज़िंदगी को एंजॉय ही करती थी, खुश रहती थी सारे। पर दुख कहीं ना कहीं इस चीज़ पे मुझे होता था हमेशा कि मेरे जो भाई थे वो लोग पढ़ने जाते थे, और मैं इस चीज़ पे बड़ी तड़प होती थी मुझे कि अल्लाह ताला मुझे, हम हर इंसान ना ख्वाब देखता है, तो मैं उस टाइम ख्वाब देखा करती थी कि अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी में कभी मौका भी देना तो मैं पढ़ाई कर लूँगी, इनकी तरह ये कर लूँगी, सुबह मेरे लिए भी वैन आ जाएगी, मैं भी पढ़ने जाऊँगी। और जहाँ तक आपका सवाल है कि अल्लाह ताला कोई एक चीज़ लेता है तो बहुत सारी सलाहियतें देता है, सुभान अल्लाह। तो ये एक रियलिटी है। अल्लाह ताला अगर कोई चीज़, मैं समझती हूँ कि आज तक जो मैंने ज़िंदगी गुजारी उसमें मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि अल्लाह ताला ने मेरे अंदर कोई कमी दी हुई है। अल्लाह अकबर। जो मेरा इदारा है डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन, जो पर्सन विद डिसेबल्स राइट के लिए काम करता है, उनके राइट्स पे काम करता है, उनकी एम्पावरमेंट पे काम करता है आज तक। तो मैंने जब उस इदारे को ज्वाइन किया था ना, तो मुझे समझ आ गई थी
کہ ڈسیبلٹی ہے کہاں پہ. اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے اندر کوئی ڈسیبلٹی نہیں رکھی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. وہ میرے ساتھ کیسے غلط کر سکتا ہے؟ میں کیسے بول سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی چیز کم دی ہوئی ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہم جو انسانوں نے اپنے لیے ایک سسٹم بنایا ہوا نا, اس سسٹم کے اندر کوئی ڈسیبلٹی ہے. آپ اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں. مجھے نہیں لگتا کہ میں بھی صبح آپ گاڑی سے اتر کر یہاں تک آئی ہیں, بس آپ اپنے پیروں سے چل کے آئی ہیں یا اس جگہ تک, اور میں جو ہے ویل چیئر پہ آئی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ اگر کہ یہاں پہ کوئی اسٹیپ ہوتا, یہاں پہ کوئی چیز ہوتی تو مجھے وہ ڈسیبل کرتی. ساری چیزیں ایکسیس ہوتی تو میں تو اپنی آپ کی طرح میں بھی تو آئی ہوں نا. آپ کی جو ہے موبلٹی گاڑی تک تھی, میری موبلٹی یہاں تک ہے. تو بس اتنی سی ڈفرینس ہے. پہنچے ہم دونوں اسی منزل ایک ہی منزل پر. کیا بات ہے. یہ ہوتی ہے اندر کی جستجو. یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اندر سے سیٹسفیکشن. سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں اللہ کے جو کیے ہوئے فیصلے ہیں اس پہ راضی ہونا بہت ضروری ہے. جب ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں نا تو ہم خود سے مطمئن نہیں ہوتے. بالکل. سب سے پہلے میں نے شاہینہ کو دیکھا ہے, وہ خود مطمئن ہے. اچھا, شی از پروموٹ ٹو انٹرپرینور وومن اینڈ اسکلس وومنس, اور یہ تمام انٹرپرینورز وومنس کو ماشاء اللہ لیڈ کرتی ہیں. تو مجھے بتائیں آپ کی جو تمام ایسوسیشن میں کیا ورک چلتا ہے, اور کس طرح آپ لوگ اپنی ہیلدی ایکٹیویٹیز کو بھی جس طرح سب کرتے ہیں اس طرح آپ کنڈکٹ کریں؟ اچھا, ہمارا جو ادارہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ امپاورمنٹ پہ زیادہ کام کرتا ہے. پرسن ود ڈسیبل کو امپاور کیسے کرنا ہے, ہم لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں. اور آپ نے ایک بات اور بولی کہ ایکسیپٹنس. ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی چیز جو ہے نا مسئلہ ہے کہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ اپنے آپ کو. مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسے بھی بنایا بہت اچھا بنایا ہے. اب میں اس ڈسیبلٹی کے ساتھ کس طرح اپنی لائف کو مینیج کر کے چلنی ہے, یہ چیزیں ہم لوگ سکھاتے ہیں. جب میں نے اپنے ادارے کو جوائن کیا تھا کہ میں نے پورے ایک ساتھ اتنے سارے ویل چیئرس والوں کو دیکھا تھا نا, تو میں حیرت میں آ گئی تھی کہ جب یہ لوگ یہ سارے کام ویل چیئر پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں تو وہ کام میں کیوں نہیں کر سکتی ہوں. تو یہ ایک سوال ہوتا ہے نا دماغ میں کہ یار یہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے اس نے شادی بھی کی ہے, جاب بھی کرتا ہے, اس کے بچے بھی ہیں. تو میرے بھی مطلب یہ ساری چیزیں میری حیرت کی بات تھی وہ کہ یہ ایک ویل چیئر پہ بیٹھ کے کیسے کر رہے ہیں وہ چیزیں. اچھا, مجھے ویل چیئر چلانے بھی نہیں آتی تھی اس ٹائم. مجھے کیونکہ ویل چیئر پہ جب میں فرسٹ ٹائم بیٹھی تو میں دیواروں کو پکڑ کے ویل چیئر کو موو کر رہی ہوتی تھی. پر الحمدللہ اسی ویل چیئر پہ بیٹھ کے میں نے 2022 میں ایک ایوارڈ ملا ہے جو مجھے وومن امپاورمنٹ پہ ملا ہے USA سے. ان کی گورنمنٹ میں مجھے دیے کہ پاکستان میں جو ہے میں نے وومن ود ڈسیبلٹیز کے لیے کام کی تھی. گریٹ جاب. اور جہاں تک آپ نے بات کی تو یہ ہم کس طرح کو ان کو امپاور کرتے ہیں پرسن ود ڈسیبل اسپیشلی وومنس کو. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک لڑکی ہونا اور ساتھ میں ڈسیبلٹی بھی ہونا, تو یہ ہم لوگوں کے لیے کافی مسئلے ہوتے ہیں. پہلے تو فیملی ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے کہ آپ گھر سے نکل کے کیا کر لو گی, لوگ کیا بولیں گے, بہت سارے اس طرح کے یہ چیز بڑی مار دیتی ہے انسان کو. پھر ہم جب اداروں تک آتے ہیں تو اداروں میں شاید پھر وہی بات ہوتی ہے کہ وہ لڑکی کھل کے بتا ہی نہیں سکتی ہے کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے, میں کرنا کیا چاہتی ہوں, اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں. پر ہمارے وہاں پر آتے ہیں تو ہم لوگ سب سے پہلے ان کی کنسلٹنسی کرتے ہیں, ان کے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ضرورت کیا ہے, آپ کرنا کیا چاہتی ہے زندگی میں. جب مجھ سے پوچھا گیا تھا, میری کاؤنسلنگ ہوئی تھی, تو پھر میرا سب سے پہلا جواب یہ تھا کہ سر نے مجھ سے, سر جاوید رئیس جو ڈسیبل ویلفیئر ایسوسیشن کا فاؤنڈر ہے, ان کا سوال تھا کہ شائنہ زندگی میں ایک ویل چیئر کے لیے گئی تھی اور مجھے ویل چیئر کی ضرورت تھی. اس ٹائم مجھے الیکٹرک ویل چیئر کی ضرورت تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ الیکٹرک ویل چیئر میرے لیے نہیں ہے, کیونکہ الیکٹرک ویل چیئر اس بندے کے لیے ہوتا ہے جن کی ڈسیبلٹی بہت زیادہ سیویئر ہوتی ہے, جو اپنے باڈی کو موو نہیں کر سکتا, جو اپنے ہاتھوں کو موو نہیں کر سکتا, وہ بس ایک ہی بٹن کو لے کے اپنے سارے کام کر رہا ہوتا ہے. تو میں نے سر سے بولا تھا کہ سر کا سوال تھا کہ شائنہ صرف ایک ویل چیئر چاہیے یا زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہیں. تو سر کو میں نے اس ٹائم بولا تھا کہ نہیں سر, مجھے نا پڑھنے کا بڑا شوق ہے. تو سر نے بولا تو ٹھیک ہے, تم ایسا کرنا, کل سے جوائن کر لینا, اور جو ہے نا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تیرے لیے کیا کر سکتے ہیں. پھر یہاں پہ ایجوکیشن بھی ہوتا ہے, یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. پر بیٹھ کے وہ ساری چیزیں میں نے خود آبزرو کر لی کہ ہاں بھائی یہ لوگ سب کر سکتے, تو پھر میں نہیں کیوں سکتی. کتنا ایکسائٹمنٹ ہوئی ہوگی میری زندگی کا, میم میری زندگی کا وہ پہلا لمحہ کیسا تھا جب آپ کو وہ میں بولتی ہوں کہ میری زندگی کا وہ ملے, جو چاہت کی وہ ملی. وہ میرے زندگی کا بہت حسین لمحہ تھا. میں ہمیشہ بولتی ہوں 2018 11 جنوری وہ زندگی کا میرا بہت حسین لمحہ تھا. وہ اس لمحے کو میں کبھی نہیں بول سکتی, کیونکہ اس چیز میں میرے خواب دیکھے تھے کہ یار یہ والا خواب بھی پورا ہوگا, یہ والا, اور الحمدللہ اس کے بعد میں نے زندگی کو پلٹ کے نہیں دیکھا کہ پیچھے کیا ہوا ہے. اور پھر آپ کی منزل, پہلی قدم آپ نے اٹھایا اور آپ پھر چلنا شروع ہو گئی. بالکل 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 میم, ایسا ہی تھا الحمدللہ. اچھا میم, میں نے جب جوائن کیا نا تو پھر مجھے پڑھنے کا بہت ایک جنون والا پاگل والا سین تھا کہ بھائی کوئی مجھے پڑھائے اور میں اسے ان کو ایسا کر لوں گی, پڑھ لوں گی, یہ کر لوں گی. جب میں نے پڑھائی اسٹارٹ کی نا تو میں سارے دن بس کتابوں میں رہتی تھی کہ مجھے کوئی ٹیچر کوئی دے دے پڑھنے کے لیے, پھر میں پاگلوں کی طرف پڑھتی تھی کہ مجھے اچھا اسی کا ٹیسٹ دینا ہے, میں گھر پہ جا کے اپنی فیملی کو.
اچھا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دیکھو ایک لڑکی ہونا اور ساتھ میں ڈسیبلٹی ہونا یہ ڈبل چیزیں ہوتی ہیں. فیملی نے ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی اس چیز کو, اور میں اپنی بھائی کی فیملی کے ساتھ رہتی ہوں کراچی میں. تو پھر جب میں واپس جا کے میں نے اپنے بھائی کو بولا کہ بھائی ایسا ایسا, بیسیکلی بلتستان. جی میں گلگت بلتستان کی ہوں, کراچی کے نہیں. میرے ساری فیملی وہیں پر ہے, میری ایک بھائی کی فیملی یہیں پر رہتی ہے, بس ان کے ساتھ میں رہتی تھی. یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ گرمیوں میں جو ہے چلے جاتے تھے, سردی میں آتے تھے کیونکہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے کراچی میں, ادھر گلگت میں. تو پھر یہ والا سچویشن چلتا رہا, اور 2018 میں اتفاقاً میں ویل چیئر کے لیے میں نے اس ادارے کو جوائن کیا تھا. جب میری جرنی اسٹارٹ ہوئی تو پھر بھائی نے بولا کہ نہیں میں تمہیں کیسے بھیج دوں گا, لوگ کیا بولیں گے, وہی والی باتیں آ جاتی ہیں, بہت ساری چیزیں. پھر میں نے بولا کہ نہیں بھائی میں اسے کوئی حرکت نہیں کروں گی جس سے آپ کو شرمندگی ہو. زندگی میں ہمیشہ ایک ایسا مقام آئے گا کہ آپ مجھ پہ پراؤڈ فیل کرو گے, مجھے اتنا پتہ ہے خود. لیکن یہ ایک بات الحمد للہ اس سے کیا ہے کہ آپ بہت ساری محتاجگی سے بھی تو بچ گئے. بالکل بالکل میم, ایک ایک چیز کے لیے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ والے میں بولوں یا نہیں بولوں, بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں. الحمد للہ وہ اپنی فیصلوں مجھے شامل کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم یہ چیز کر رہے ہیں کہ ہم کر لینا صحیح ہے نا. تو یہ چیزیں تو میرے لیے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لیے پراؤڈ کی بات ہے کہ فیملی کو آج میں سپورٹ کر رہی ہوتی ہوں ساری چیزوں میں. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ کہ آپ نے اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بنایا, بلکہ آپ نے خود اپنے آپ کو اتنا اسٹینڈ اوور کیا کہ لوگ آپ کے ساتھ جڑنا پسند. بالکل الحمد للہ. اور فیملی اس چیز کو جو ہے میرے اسپیشلی اپنے بھائی کو بولوں گی کہ بھائی مجھے بڑا سپورٹ کرتا ہے اس چیز میں. ابھی بھی میں صبح کی جو آپ کا ایک پروگرام تھا اس میں بھی اٹینڈ نہیں کر پائی اس کو. اس کا یہی ریزن تھا کہ میں اپنے بھائی کے بچوں کے اسکول گئی تھی, ان کا اسکول کا کوئی مسئلہ آ رہا تھا, تو پھر میں نے بولا کہ نہیں میں اس کو مینیج کر لوں گی, میں دیکھ لوں گی. تو ان کے سارے ایڈمیشن وغیرہ کروا کے میں یہاں پر آئی ہوں. دیٹس گڈ. اچھا آپ نے جس طرح مجھے خود کا انٹرپرینور وومنس کو آپ کرتے ہو, تو وہ کس طرح کی وومنس ہوتی ہیں جن کو آپ گائیڈ کر رہے ہیں؟ اچھا اس میں ڈفرینٹ قسم کے آپ کی ڈسیبلٹی دیکھی جاتی ہے. سب سے پہلے تو کوئی میری ڈسیبلٹی پولیو ہے تو میں اپنے ہاتھوں کو موو کر سکتی ہوں, ٹھیک ہے, میں اپنے ہاتھوں سے سارے وہ کام کر سکتی ہوں جو ایک نان ڈسیبل کرتا ہے. ہمارے پاس ایسی بچیاں ہیں جو بہت زیادہ سیویئر ہیں, وہ خود سے اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر نہیں سکتے ہیں. ان کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم اٹینڈنٹ دیتے ہیں کہ اگر یہ کوئی آن لائن کام کرنا چاہتی ہے تو وہ بولتی جائے گی, وہ بچی ٹائپ کر کے وہ سارے آن لائن جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کرواتے ہیں. اگر وہ ان کے ہاتھ چلتے ہیں, وہ کچھ کر سکتے ہیں اپنی باڈی سے, تو پھر ان کے لیے ہمارے پاس ایکسیسیبل جو ہے گارمنٹ فیکٹری بنی ہوئی لڑکیوں کے لیے, پھر اسٹیچنگ وغیرہ کو سکھائی جاتی ہے. اور ایسی لڑکیاں ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, یہاں سے جانے کے بعد وہ اپنے جو ہے نا ہفتہ بازار لگتا ہے ادھر وغیرہ اسٹالس لگا کے وہ لوگ کماتے ہیں. تو مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ایجوکیشن پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں, جیسے پڑھنے کا مجھے شوق تھا تو میں نے اپنی پڑھائی کو کنٹینیو رکھا. اگر کسی کو جو ہے اسکلس وغیرہ ہے, آئی ٹی میں ہم لوگ ہمارے پاس کمپیوٹر پورا لیب بنا ہوا ہے پرسن ود ڈسیبل کے لیے, تو پھر ان کو اس حساب سے جس میں انٹرسٹ ہو. زندگی میں اب جنون اور جستجو اور بالکل یہ ایک زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. بالکل. جب اپنے گھر میں تھی, میں ناظرین تک کہ آپ لوگ بھی اپنے بچے اگر آپ کے ارد گرد دیکھیں, اللہ پاک کہیں پر بھی کہیں کسی وقت بھی ماں باپ کو آزما لیتا ہے. بچہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایکسیڈنٹل ہے, کسی اللہ سب پر اپنا حفظ و امان میں رکھے. تو میں ایسے سوچتی ہوں کہ اگر انسان کے ساتھ ایسی, آپ کے ساتھ جب بچپن ایسا گزرا آپ کا, اور آپ نے اپنے گھر میں جیسے کہا میں کرالنگ بہت زیادہ کرتی تھی, یہ ظاہر بات ہے, تو کبھی اس وقت جو جرنی آپ کی گزری ہے اس کا کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے یار میں نے اتنی زندگی کا شروع سے اگر مجھے یہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر دیتے تو میں بہت جلدی کچھ اور ہی ڈاکٹر ہی بن جاتی. ہمیشہ مجھے ایک چیز پہ بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات پہ نہیں کہ کیونکہ ہماری فیملیز کی بھی غلطی نہیں ہوتی اس میں, کیونکہ فیملیز کو خود اویئرنیس نہیں ہوتی ان چیزوں کی. ان کو ہی نہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر میرے ساتھ پولیو کا کچھ ہوا تو میری فیملی بڑی پریشان ہو گئی کہ یہ چل نہیں سکتی, اس میں ٹانگوں میں کوئی مسئلے, ان کو سمجھ ہی نہیں آئی. پہلے یہ تو نہیں سوچا کہ جادو تو نہیں کر دی. نہیں, ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ چیزیں ریئلٹی ہے کہ مطلب آپ کو کسی بابا کے پاس لے کے گئے, دمے کروا دیے, آئل کے وغیرہ ان کو دم کروا کے وہ پانی پلا دیا. یہ بہت ہو گئی, ان کو اویئرنیس ہی نہیں کہ بھائی پولیو کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے, آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز ہوئی ہے. اب مجھے ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اس ڈسیبلٹی کے ساتھ اس کو کیسے مینیج کر کے اس کو لے کے چلنا ہے, یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی تھی میرے گھر والوں کو بھی. اچھا میرے گھر والے بھی یہی بولتے. اچھا جب مجھے ہوا تھا اس ٹائم میں پوری پیرالائز ہو گئی تھی. ڈاکٹر نے بولا تھا کہ 18 سال تک یہ بیٹھ جائے گی یا تو کرول کر لے گی, کبھی چل نہیں سکتی ہے. تو میرے ابو کو کسی نے بتایا تھا کہ اگر آپ اپنی پوری جائیداد بھی بھیج دیں گے نا آپ کی بیٹی کی علاج نہیں ہو سکتی ہے. تو میرے ابو نے ادھر ہی روک دیا تھا, اس کے بعد میرے کوئی علاج نہیں کروایا. دیکھیں یہ سیرا اس شخص کو جاتا ہے جس نے, ہاں بالکل, ورنہ تو میرے ابو کی جائیداد سب بھیج دیتے کہ نہیں ٹھیک کروا دے. بالکل یہ چیزیں ہوتی. باقی جہاں تک آپ ایکسیڈنٹل کی بات کرتے ہیں تو دیکھو میں نے ابھی ایک بات بولی تھی کہ میں نے نا چلنے والی زندگی نہیں دیکھی ہے. ایک چلنے والی زندگی, ایسے کیسز ہیں ہمارے پاس کہ آپ کو ایسے کیسز ملیں گے جنہوں نے ایکسیڈنٹ کے بعد 8-10 سال ایک ہی کمرے میں گزاری ہے, کیونکہ ایکسیڈنٹ کے بعد ان کا اسپائنل کورڈ انجری ہو گیا. اس کے آپ کو جہاں سے انجری ہوتا ہے وہاں سے نیچے کا آپ کو سنسیشن نہیں ہوتی, یورین اسٹول کی مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے, ایسے بیڈ سولز بنتے ہیں. ابھی پچھلے مہینے کو ہماری ایک بچے کا بیڈ سولز کی وجہ سے انتقال ہوا ہے
کیونکہ بیڈ سولز ایک ایسی چیز ہے جو وہ بالکل ریکوری نہیں ہوتی واپس اگر ایک دفعہ آپ کو ہو گئی تو یہ چیزیں ہیں کہ مجھے تو میں نے تو چلنے والی زندگی نہیں دیکھی. اب جس کا ایکسیڈنٹ سے ہوتا ہے نا وہ لوگ ہمیشہ چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, وہ کسی بھی طرح اپنے گھر بار سب بیچ کر بس وہ ٹھیک ہو جائے اور چلنے والی زندگی واپس آ جائے ایسا سوچتے ہیں. جبکہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے آپ کو کوئی ڈسیبلٹی کے سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا ہے کہ ڈسیبلٹی ہے کہاں پر, کیا مسئلے ہیں, اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. یہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں اور ایسے بہت سارے کیسز ہیں ہمارے پاس. بالکل اسی طرح میں شائنہ اصل میں یہ جو پروگرام ہم پرائڈ آف پاکستان کریں, بیسکلی میں آپ کی اسٹرگل, آپ کی جرنی, لوگوں کے بارے میں پازیٹیو سوچنا, اویئرنیس دینا, یہ ایک ایسی لیڈی ہمارے لیے فخر پاکستان, شان پاکستان جو اس وقت موجود ہیں, جو بتا رہی ہیں کہ زندگی اگر یہ بھی یہ سوچتی کہ میں اپنے گھر تک رہوں, مجھے کوئی دیکھے گا, مجھے شرمندگی ہوگی, میں کبھی آگے نہیں. اس نے گھر سے اپنے گھر میں دیا جلایا, اپنے دل میں دیا جلایا اور خود سے سوچا کہ مجھے یہ موقع ملا تو میں ضرور انشاءاللہ تعلیم بھی حاصل کروں گی اور میں آگے بھی بڑھوں گی. اور میں ان کے گھر والوں کو جو ہے سلام, آپ کے بھائی کو سلام پیش کرتی ہوں, بھائی کا بڑا سپورٹ ہے, جو سپورٹ کیا انہوں نے اپنی بہن کو, کیونکہ کچھ جو ہے نا کنزرویٹو مائنڈ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بہنوں کو, خاص طور پہ آج آپ لیڈی ہو تو ان کو زیادہ آگے نہیں بڑھتے, لیکن آج اس بچی نے پروو کیا ہے کہ وہ آج اللہ نہ کرے کوئی ساتھ دے نہ دے آگے چل کے بھی, کیونکہ ساری زندگی تو کوئی بھی ساتھ نہیں بالکل صحیح بات ہے. لیکن یہ اپنے وہ جملہ ہم کہتے ہیں نا, ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, یہ ایک لفظ ہوتا ہے. کھڑے سبھی ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہے ہم کھڑے ہو کے دکھائیں کہ ہم پیروں پہ کھڑے ہیں, لیکن کچھ بھی پریکٹیکل ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندی نے یا بندے نے مقام بنا لیا. بالکل میم, ایک بات میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ نا کھڑے ہو کے چلنا کسی کا کوئی کمال نہیں ہے, نہیں, منزل پہ پہنچنا کمال ہے کہ بھائی کون منزل پہ پہنچا. منزل مجھے لگتا ہے کہ منزل پہ آپ کا پہنچنا کیسا ہے, باقی چلنے والے مجھے نہیں لگتا ہے کوئی چل کے کمال کرتا ہے. نہیں چلنے والے کا کوئی کمال ہو, نہیں چلنے والے کا کوئی وہ ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ کوئی کمال واقعی میں چلنے والے کا کوئی کمال نہیں ہے, منزل تک پہنچنا کمال ہے. اب آپ کس طرح جانا چاہتے ہیں آپ نے خود سجیسٹ کرنا ہے. لیٹس سی ہم لوگ آگے چلتے ہیں. شائنہ بچپن کی دوستیں آپ کے ساتھ کیسا تھا, ایک ماحول تھا, گلگت کی خوبصورت وادیاں ہیں اور بہنیں دوستیں ہیں, کیسی آپ کی دوستی رہی؟ الحمدللہ میم میری جو ہے نا بہت اچھے دوست ہیں, ابھی بھی میری ان سے کانٹیکٹ ہوتی رہتی ہے اور سب مجھ پہ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اور جب میں گلگت میں ہوتی تھی تو میں اپنے ماموں کے چاچا کے سارے کزنس سے میری بہت اچھی بنتی تھی. تو میرے ابو مجھے ہمیشہ ایک بات بولتے تھے لوگوں کے پاس, میری بیٹی کے اندر نا میگنیٹ اپنی طرف لوگوں کو کھینچتی ہے. تو سب بالکل بہت زیادہ لوگ کرتے تھے اور آج بھی الحمدللہ کرتے ہیں. پر ایک کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب ہم پرسن ود ڈسیبل اسپیشلی, میں اتنی کرول کرتی تھی, میں اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتی تھی تو اس طرح کی چیزیں ہوتے تھے کہ یار یہ آ گئی, اس طرح کا وہ چیزیں ماحول دیکھی ہے میں نے. پر اس ٹائم مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی. پر الحمدللہ میں 6 سال بعد اس سال میں گلگت گئی تھی 2023 میں, اور لوگوں کا اتنا اچھا رسپانس تھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ لوگ مجھے اتنا اچھا رسپانس دیں گے. اور بڑا لوگوں نے جو ہے مجھے موٹیویٹ کیا, میری ساری ویڈیوز کافی وائرل ہوئی تھی تو پھر انہوں نے دیکھ کر مجھے سب نے بڑا اپریشیٹ کیا. تو مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ نہیں شائنہ بھی زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے. نہیں شائنہ نے اپنی زندگی کی ابتدا کر لی ہے اور ان کا بڑا پیارا شائنہ نے, بڑے خوبصورت شائنہ علی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ چلنا ضروری نہیں, آپ بھی چل رہے ہیں ہم بھی چل رہے ہیں, لیکن امپورٹنٹ ہے کہ منزل تک پہنچنا ہے. یہاں پر میں لوں گی مختصر سا وقفہ اور ملتے ہیں وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے پرائڈ آف پاکستان وینس ٹی وی کے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں پرائڈ آف پاکستان میں, اور میرے ساتھ پاکستان کی شان پاکستان یہاں پر شاہینہ علی تشریف رکھتی ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید فخر پاکستان میں. شاہینہ بڑی مزیدار کی تمہاری جرنی ہے, بڑی اسٹرگل ہے, اور یعنی کہ بہت سارے, اگر میں یہ سوچوں کہ جس دن شاہینہ علی اس وقت یہ نہیں سوچتی کہ میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے اور مجھے موقع ملا اور میں ضرور آگے بڑھوں گی, تو اگر آپ جستجو نہیں کرتی تو آپ کو کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا. بالکل کیونکہ دیکھو آج کل کے زمانے میں جس طرح کا سچویشنس ہیں, ایک نان ڈسیبل کے لیے وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں, تو پھر ایک لڑکی اپنے اندر یہ چیزیں نہیں رکھے گی کہ نہیں مجھے موقع ملا تو میں یہ بھی کر لوں گی. یہ بہت ضروری ہے زندگی میں, خواب دیکھنا بہت ضروری ہے. جب آپ خواب دیکھنا پھر ان خوابوں کے پیچھے لگتے ہو کہ یار اس کے بعد یہ کر لوں گی, اس کے بعد یہ کر لوں گی. تو ہمارے جو سینٹر ہے ڈسیبل ویلفیئر ایسوسیشن کہ ان کے جو فاؤنڈر ہیں جاوید رئیس صاحب, انہوں نے ہمیشہ خواب دکھاتے ہیں. جب کوئی پرسن ڈسیبل آتے ہیں نا تو ان کو خواب
دکھاتے ہیں کہ دیکھو شائنہ تم شادی بھی کر سکتی ہو, تم گاڑی بھی چلا سکتی ہو, تم جاب بھی کر سکتی ہو, تو اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہو. سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے نا وہ فیملی کا سپورٹ ہوتا ہے. جب آپ کی فیملی کو سپورٹ کرنا اسٹارٹ کرتی ہو نا تو نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ویلیوز ہوتے ہیں بالکل. اور جو ہے نا ہر فیصلے میں آپ کو شامل کیا جاتا ہے کہ دیکھو ہم اب یہ کر رہے ہیں تو آپ سے پوچھ رہے ہیں. لیکن اس کے لیے اتنا بڑا جگر بھی تو آپ نے کیا ہے نا. بہت میم, بہت ساری ایسی چیزیں, ایسی سچویشنس آ گئی کہ انسان تھکتا ہے نا, کہ تھک کے بولتا ہے کہ نہیں یار بہت ہوا اب. تو یہ سچویشنس آتے ہیں. کب آئی تھی جب تمہاری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے, وہ جھرنا چھلک پڑا کہ یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ کبھی ایسی تکلیف؟ بہت ساری چیزوں میں ایسا ہوا ہے, کیونکہ جب میری فیملی پوری شادیوں میں جاتے تھے اور مجھے میں اتنی خوشی سے تیار بھی ہوتی تھی. بہت ساری ایسے کزنس کی شادیاں میں نے مس کی ہے, نہیں گئی ہوں, کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں یار ویل چیئر ہی نہیں ہے, گود میں اٹھا کے لے کے جائے کوئی جوان لڑکی کو, تو یہ ساری چیزیں بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں. بہت سارے ایسے ہوئے ہیں, بہت سارے ایسے سچویشنس آئے ہیں جس پہ مجھے بہت رونا آیا ہے, پر میں نے اپنی فیملی کو کبھی نہیں بولا کہ مجھے اس پہ دکھ ہوا ہے. میں ان کو بولتی تھی کہ نہیں کوئی بات نہیں, آپ لوگ چلے جاؤ, میں مینیج کر لوں گی, ہمیشہ یہ بات بولی ہے. تو اس کے لیے بڑا جگر چاہیے. بڑا جگر چاہیے. یہ تو شادی کی ایکٹیویٹی ہے. پھر زندگی میں آپ نے, ظاہر سی بات, اب آپ نے آگے سوچا آگے کچھ کرنا, پاکستان کا نام روشن کرنے کا کیا سوچا ہے؟ کہ جیسے آپ نے کہا ہم لوگ اسپورٹس میں جاتے ہیں, بالکل, تو آپ کو تو ماشاء اللہ ایوارڈ بھی ملا ہے, اور آؤٹ آف کنٹری نے آپ کو اپریشیٹ بھی کیا, تو اب کیا سوچا فیوچر پلاننگ میں پاکستان کے لیے کیا کرنا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی میں موقع دیا تو مجھے پتہ ہے کہ زندگی کے وہ 22 سال میں نے جس طرح گزارے نا, میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ کوئی بھی پرسن ود ڈسیبل یا کوئی بھی وومن اسپیشلی وہ زندگی نہ گزارا. اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں ان لوگوں کے لیے کام کروں گی جو چیزیں میں نے فیس کی ہیں, جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں. کوئی لڑکی کو میں نہیں چاہوں گی کہ وہ کرول کرتے ہوئے میرے سامنے آئے, کہ میں ان کے لیے کام کروں گی. اس کے لیے چاہے مجھے کتنا بھی آگے جانا پڑے, کسی بھی طرح کی جس طرح کی بھی سچویشنس ہوگی میں فیس کر کے میں ان کے لیے کام کر لوں گی انشاءاللہ. یعنی کہ یہ پلاننگ آپ کے ذہن میں ہے فیوچر پلان کے؟ بالکل, میں ایسی خواتین کو بوسٹ اپ کروں گی جو کسی کی پھر ان کو محتاجگی کی ضرورت نہیں. بالکل, سب سے بڑی چیز یہی ہے میم, ان کو امپاور کرنا ہے, ان کو ارن کرنا سکھانا ہے کہ بھائی آپ کو کس طریقے سے ارن کرنے, چاہے وہ آن لائن ہو, چاہے آپ IT میں فیلڈ میں آئیں, چاہے آپ اسٹیچنگ میں, کسی بھی طرح کے اپنے آپ کو امپاور کرنا ہے. جب تک آپ امپاور نہیں ہوں گے نا, ہمیں فیملی ایکسیپٹ کرتی ہے اس چیز میں, اور نہیں ہمارا معاشرہ ایکسیپٹ کرتی ہے. یہ بہت ضروری ہے. اچھا, ابھی تک کسی نے کہا کہ شاہینہ یس آئی وانٹ ٹو میرڈ ود یو, ایسا کسی؟ بالکل, اس طرح کے بہت سارے ابھی بھی آتے ہیں, پر ابھی فی الحال میرا اس چیز کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ اس طرح. فیوچر میں انشاءاللہ تعالی ضرور. بالکل, نہیں اتنی پیاری ہو آپ, گلگت بلتستان کا حسن ہو آپ, ماشاءاللہ سے بہت پیاری ہو اور ٹیلنٹڈ ہو. دیکھیں زندگی میں کہتے ہیں مینٹل انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے. کبھی کبھی ہمارے زندگی میں اتنے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ ہماری زندگی کی سیرت کو بدصورت کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, ایسا ہی ہے نا. تو میں کہوں گی کہ آپ نے اس تصویر کا رخ موڑ کے رکھ دیا جو لوگوں کے دماغ میں نیگیٹو تھی. اور بہت سارے پیرنٹس کا ایک یہ جو پروگرام پرائڈ آف پاکستان اس وقت آپ وینس ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, یہ ان پیرنٹس کے لیے ایک میسج ہے کہ ایک بچی جس کو بہت سارے ڈاکٹرز نے اور باباؤں نے بول دیا کہ یہ کبھی زندگی میں سروائیو نہیں کر پائے گی, تو آپ خدا سے بہتر جانتے ہو, وہ چھپے ہوئے راز جانتا ہے. آپ کسی کو یہ مت کہیں کہ آپ مر جائیں گے یا آپ کی زندگی نہیں ہوگی, یہ فیصلے تو خدا کے کرنے کے. تو آپ نے ایک فیملی میں اگر اس کے پیرنٹس, بچی یا خود بھی مینٹلی پریپیئر ہو جاتی کہ میں کبھی بھی زندگی میں موو اپ نہیں ہو سکوں گی, تو اس بچی نے وہ نہیں سوچا بلکہ اس نے اپنی زندگی کو خود اٹھایا, اپنے ذہنی طور پہ اٹھایا اور اس نے کر دکھایا. یہ بڑی اپریشیٹ کرنے والی بات ہے. آپ کے درمیان آپ کے کوئی بچے ایسے ہوں تو پلیز آپ یہ سوچیں کبھی نہیں کہ یہ ساری زندگی کبھی کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جب دعاؤں سے عرش لا سکتا ہے تو آپ کی جستجو اور آپ کی چاہت کو کیسے وہ قبول نہیں کرے گا. صرف آپ کی چاہت ہونا بہت ضروری ہے. میں چلتی ہوں شاہینہ, آپ نے آپ کے انسٹیٹیوٹ ماشاء اللہ ویلفیئر بھی چل رہا ہے, اس کو آپ ساتھ میں لے کے چل رہی ہیں. فیوچر پلاننگ میں بھی آپ نے کہا کہ میری سوچ ہے کہ میں ایسے لوگوں کے لیے, اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے آپ اپنی کون سے گیمز کو آپ زیادہ پسند کرتی ہیں کہ میں ہماری جو ویل چیئر کی ٹیم ہے وہ اس گیمز کو زیادہ, جیسے ہاکی ہے یا فٹ بال ہے یا کرکٹ ہے, کس کو زیادہ اپلائی؟ اچھا, اس میں یہ کہ ہم ویل چیئر والوں کے جو آسان ہے, مجھے تو ویسے تو کرکٹ بہت پسند ہے اور ہم لوگ کرتے بھی رہتے ہیں, اس کو کھیل بھی لیتے ہیں ہم لوگ ویل چیئرس پہ بیٹھ کر. اور بہت اچھی ہماری ٹیم ہے جو ابھی انڈیا کو ہرا کے آئی ہے شاید ویل چیئر. اور اس کے علاوہ جو ہے ٹینس ٹیبل ٹینس جو ہوتا ہے وہ, کیونکہ ویل چیئر والے وہ ایزی جو ہے کر سکتے ہیں, تو اس میں مجھے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. الحمدللہ ہم لوگ گیم کھیلتے رہتے ہیں, اس میں ٹریننگ دی جاتی ہے ابھی
کہ ہم لوگ اللہ نے چاہا تو انٹرنیشنلی ہم لوگ اس میں جو ہے کر لیں گے. اس میں کون سی ٹیم کے ساتھ زیادہ لگا کہ یار کون سی پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے؟ پاکستان میں کہیں کھیلا آپ نے؟ پاکستان میں نہیں, ہمارا اپنا ایک پارک ہے جس میں ہم لوگوں نے پورا اسپورٹس کمپلیکس میں ہمارا اپنا پرسنلی ڈسیبل کا پورا ایک پارک بنا ہوا ہے جہاں پہ ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں اس پہ, گیمس پہ. کبھی ہم لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں, کبھی ٹینس وغیرہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, پھر اس پہ ٹریننگ دی جاتی ہے. ابھی فی الحال تو ابھی کھیلا نہیں, پر انشاءاللہ. دیٹس گڈ. نہیں, آپ بیسکلی کبھی آپ اپوزیشن میں جب آپ لوگ آتے ہیں تو کون سی ٹیم کے ساتھ ایسا لگا یا کون سے ملک کے ساتھ لگا یا مشکل لگا آپ؟ ابھی میں انٹرنیشنل تو میں نے کھیلا نہیں ہے, پر یہ ہے کہ ابھی ٹریننگ اسٹارٹ ہے تو ان فیوچر انشاءاللہ میں ضرور اس میں سپورٹ ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. کھیلنے میں کسی نے نہیں, اب تو بولتے ہیں بھائی مجھے دوسرے کنٹری پہ جانا ہوتا ہے تو میں بھائی کو بولتی ہوں کہ بھائی میں 3 دن کے لیے ادھر جا رہی ہوں, پھر میں آ جاتی ہوں. پھر بولتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اس چیز کے لیے تو منوایا ہے. اچھا, میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گی کہ لوگ بولتے ہیں کہ شائنا تمہیں یہ والی ایوارڈ ملی. یار مجھے ختیج الکبریٰ کا بھی ایوارڈ ملا ہے جو پاکستان میں اسٹیپ نام کا ایک آرگنائزیشن ہے اسلام آباد میں, وہ کرواتے ہیں جو پورے پاکستان میں وومن ود ڈسیبلٹیز کو دی جاتی ہے کہ ایوارڈ ختیج الکبریٰ کے نام سے, جس میں 150 لڑکیاں تھیں, 40 سلیکٹ ہوئی تھیں, اس میں سے میرا نام آیا تھا کراچی سے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ شائنا تمہیں یہ والا ایوارڈ ملا, امریکہ سے تمہیں ایوارڈ ملا اور تم تو اپنی فیملی کو سپورٹ کرتی ہو. آپ یقین کر لیں اگر کہ کوئی مجھ سے میری اچیومنٹ پوچھے گا تو میں یہی بولوں گی کہ میں نے اپنی فیملی کو منوایا ہے, کیونکہ فیملی کو منوانا سب سے مشکل کام ہے بہت. یعنی کہ دنیا سے لڑنا اتنا مشکل, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے فیملی کو منوانا, ان کو یہ چیزیں بتانا. یہ ریئل بات ہے. ہاں, دنیا سے لڑنا آسان ہے, بہت صحیح بات ہے. فیملی سے لڑنا, ان کو منوانا بڑا مشکل کہ بھائی یہ جو ہے نا نہیں یہاں پہ ایسا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, ایک ایک چیز بتانا ہوتا ہے جا کے کہ دیکھو آج ایسا ہوگا. پر الحمدللہ آج بھائی نے اتنا ٹریس کر کے مجھے گھر سے باہر نکالا کہ نہیں تم اگر کی شوق ہے تو فضل ہوگا آپ کے بھائی پر. آپ کی الحمدللہ بھائی بہت زیادہ کرتے ہیں, دعاؤں کا نتیجہ ہے سب. آپ کی بھابھی ہوں گی, بچے ہوں گے, بالکل میم, آپ کی زندگی کا آنکھ کا تارا والی بات ہے کہ آپ ان کے ساتھ مل کے رہ رہی ہیں, اور یہ ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ پاک جب جس کہتے ہیں آپ دعا کرو تو عرش پہ ہل جاتا ہے. ایسا ہی ہے الحمدللہ, بڑا سپورٹ ہے بھائی کا میرا. تو میں اگر کوئی بولے گا تو میری اچیومنٹ تو یہی کہ فیملی کو منوانا. اچھا, اگر ابھی زندگی میں آپ کیا سوچتے ہو, کیا ایسی چیز ہے جو میں اگر میرا ایسا ہوتا تو میں یہ کام ضرور کرتی؟ کوئی سوچا تھا کہ یہ پروفیشن, یہ ڈاکٹر بنوں, پائلٹ بنوں؟ مجھے ٹیچر بننے کا بڑا شوق تھا بچپن میں. جب ہاں ٹیچر کا یہ ابھی الحمدللہ مجھے آفرس آتی ہیں باقاعدہ. ابھی بھی میں بچوں کے اسکول گئی ہوں تو وہاں پہ اس پرنسپل نے مجھے بولا کہ آپ میری اسکول جوائن کر لیں. میں نے بولا کہ فی الحال سر میں اپنی فیلڈ میں مجھے بہت پسند ہے, اپنی فیلڈ اپنے لوگوں سے کام کرنا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہم سارے پرسن ود ڈسیبل کام کرتے ہیں نا تو بڑا مزہ آتا ہے. اپنے حساب سے ساری چیزیں بنی ہیں, مجھے پتہ ہے کہ میں اسکول جا کے جوائن کر بھی لوں گی نا تو ایکسیس ہی نہیں ہوگا میرے لیے, بہت سارے مسئلے وہاں پہ ہوں گے. اچھا شاہین, ایک سوال ایک ایسا ہے, اب آپ خود مجھے بتائیے گا کہ واقعی میں یہ ایسا ہے کہ نہیں, جیسے آپ نے ابھی خود بھی کہا تھا اور ہر کسی کو پتہ ہے, کہتے ہیں اللہ پاک کوئی ایک چیز لے لیتا ہے نا تو اس شخص میں ایکسٹرا صلاحیت ہے. تو آپ نے کب خود اجاگر کی کہ وہ کون سی ایبلٹیز ہیں جو میرے اندر ہیں, جو سامنے والا ایک دم کہتے ہیں ہم شاکنگ ہو جاتے ہیں, تو وہ خود سے کب فیل ہوا کہ یار یہ میرے اندر بڑی ایکسٹرا چیز؟ میں بہت جلدی جو ہے لوگوں کے ساتھ فرینڈلی بن جاتی ہوں. مطلب یہ ایٹیٹیوڈ کوئی چیز اس طرح کا نہیں رکھتی ہوں میں, ایک دم سے دوستی کر لیا آپ نے, بہت اچھی طرح لیا, ان کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو گئی, اس طرح کی چیزیں میرے اندر الحمدللہ. یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایکسٹرا دی ہوئی ہے. کہتے ہیں ایسے لوگوں کی ہر طرح کی صلاحیتیں ایکسٹرا ہوتی ہیں الحمدللہ. اچھا میم, ایک بڑی پیاری بات بتاؤں گی آپ کو یہاں پہ. مجھے نا اس چیز پہ بڑی حیرت ہوتی ہے, ڈسیبلٹی کو لوگوں نے نا بڑا ایک عجیب چیز میں ہم لوگوں کو سمجھایا گیا ہے. میں نے زندگی کے, میں نے آپ کو کیا بولا کہ میں نے 20 سے 22 سال کرول کی ہے, اور 2018 کے بعد میں نے ویل چیئر یوز کرنا اسٹارٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, مجھے جب میں نے ویل چیئر یوز کیا تھا نا اس کے بعد مجھے آج تک نہیں لگتا کہ میرے اندر کوئی ڈسیبلٹی ہے. جب میں کرول کرتی تھی تب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ ہاں یار میرے اندر کوئی کمی ہے. تب میں بولتی تھی کہ ہاں میں نہیں چل سکتی ہوں, یہ سب چل رہے ہیں نا نارملی, میں نہیں چل سکتی ہوں, یہ والی چیز میرے اندر تھی. پر میں کرول اتنا کرتی تھی کہ مجھے اس ٹائم پہ فیل نہیں ہوتا تھا. سب کرتے تھے ویسے میں بھی کرول کر کے سارے کام کرتی تھی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کرول کرتی ہوں میں ایک جگہ میں بیٹھوں گی, ایسا نہیں تھا. اور دوسری بات یہ کہ ڈسیبلٹی نا کسی بھی انسان کے اندر نہیں ہے. ہم لوگ ہمیشہ انسانوں میں ڈھونڈتے ہیں, وہ کسی بھی انسان کے اندر نہیں ہے. جو میرا ادارہ ہے وہ 4 فلور کا بلڈنگ ہے. اس بلڈنگ میں خود سے سارے کام کرتی ہوں, سارے کوکنگ ہو وہاں پہ, کپڑے دھونے ہوں, کوئی بھی ایسا کام نہیں جو میں نہیں کرتی ہوں وہاں پہ. میں خود اپنے سارے ڈیلی بیسس کے کام خود کر رہی ہوتی ہوں. کپڑے چینج کرنا, بیڈ پہ شفٹ ہونا, ساری چیزیں میں زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں اور واپس ویل چیئر پہ آ جاتی ہوں. واہ, ٹھیک ہے, یہ سارے کام خود کرتی ہوں کیونکہ وہاں کا سارا جو سسٹم ہے نا وہ میرے حساب سے ہے.
وہاں کا واش روم سے لے کر وہاں پہ روم سے لے کر وہاں پہ ٹیبل سے لے کر ساری چیزیں میرے حساب سے میں سمجھتی ہوں ہمارے معاشرے میں ساری چیزیں اگر کہ ایک ویل چیئر کے حساب سے ایک بلائنڈ کے حساب سے آپ ٹیک اسٹائل لگا کے کر رہی ہو تو وہ بھی ڈسیبل نہیں ہے بھائی. بہترین بات کی. ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت خوبصورت اور یونیک بنایا ہے, کسی کے اندر کوئی ڈسیبلٹی نہیں. تو پھر مجھے انگلش نہیں آتی ہے, مجھے عربی نہیں آتی, میں بھی ڈسیبل ہو گئی. کوئی چائنیز میرے سامنے آ کے بولو تو چائنیز زبان مجھے نہیں آتی, پھر وہ ڈسیبلٹی ہو گئی کیا؟ یہ چیزیں بہت اچھی بات کی کہ اگر اس شخص کے مطابق اس کی وہی چائنیز زبان اگر میرے پر ٹرانسلیشن آ جائے تو میرے لیے آسانی ہو گئی. اور آپ ایک بلائنڈ کو دیکھو, اس کو جو سسٹم آپ موبائل میں ڈال کے دے رہے ہو اس کو کمپیوٹر میں ڈال کے دے رہے ہو, اس کے لیے وہ ٹیلنٹڈ ہے بھائی, بہت اچھا کام کر کے دکھائے گا آپ کو, ہم سے زیادہ ٹیلنٹ. بالکل. اور اسی طرح آپ کوئی ہیئرنگ امپیئر بندے سے بات کر رہے ہو, اس کے پاس آلہ دے دو, انٹرپریٹر دے دو بھائی آپ, تو اس کی ساری ڈسیبلٹی ختم ہو گئی. یعنی کہ ہم لوگ دیکھا جائے تو سوچ کی بات ہے, ڈسیبل تو ہم بھی ہو سکتے ہیں. بالکل, اگر سمجھ ایک منٹ نہیں لگتا میم, ایسے کیسز میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی. ڈسیبل ہو جاتے ہیں جب ہم لوگ کسی وقت کہتے ہیں کہ کنوینس ہمیں نہ ملے, ہم پریشان ہو رہے ہیں اور روڈ خالی ہو, رات کو 2 بجے ہو تو پھر آپ پیدل چل کے جا رہے ہو, تو اس وقت ہم ڈسیبل ہو چکے ہوتے ہیں. یہ چیزیں ہم لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ ڈسیبلٹی کسی بھی انسان کے اندر نہیں ہے, ہمیں سمجھنا پڑے گا. شاہینہ بہت پیاری بات کہی کہ ڈسیبل اگر ہم نارمل انسان بھی ہو نا, اگر ہمیں کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی تو ہم اس جگہ ہم بھی ڈسیبل ہو چکے ہوتے ہیں. بالکل. تو ہمیں کسی ایک فرد واحد کو یہ کہنا کہ یہ ڈسیبل ہے تو یہ میرے خیال میں اس کے ساتھ زیادتی ہوگی. بالکل یہی بات ہے میم. دیکھو یہ اویئرنیس کی کمی کہہ سکتے ہیں. بالکل, لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اصل میں اویئرنیس نہیں ہے کہ مطلب میرا مسئلہ کیا ہے. اس کے ساتھ اگر شائنہ کو ویل چیئر دی جائے تو شاید اس کی ڈسیبلٹی کم ہو سکتی ہے, ختم ہو سکتی ہے. اس کے حساب سے سارے انوائرمنٹ بنائی جائے تو اس کی ڈسیبلٹی کم ہو سکتی ہے. یہی چیزیں ہیں کہ اگر کہ ویل چیئر والوں کے حساب سے سارے ایکسیسیبلٹی مل جائے, اور جو ہے بلائنڈ کو آپ جوز وغیرہ کا سسٹم بنا کے دے دی جائے, اور جو ڈیف لوگ ہیں ان کو آپ انٹرپریٹر دی جائے, تو ساری ڈسیبلٹی جو ہے ہمارے سسٹم کے اندر ہے. کسی انسان کے اندر کوئی ڈسیبلٹی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بڑا پیارا بنایا. اور میں نے بہت سارے یقین کرے فیملیز کو دیکھا ہے, میرے رمضان میں بھی وہ گیسٹ میں آئی تھی, ان کے ہسبینڈ بھی نہیں سن سکتے, بول سکتے. علیزے اور پینٹنگ بہت اچھی کرتی ہیں, جاب کرتی ہیں, ان کے ہسبینڈ بھی جاب کرتے ہیں, ان کے بچے وہ آگے سے ان کے ساتھ مطلب بات تو میں حیران ہوں کہ وہ انہوں نے اپنی زندگی اتنی مسکراتی ہیں. وہ لوگ بڑی ہیپی فیملی ہے, ان کو میں جانتی ہوں ماشاءاللہ سے. یعنی کہ پھر وہی بات ہو گئی نا کہ ان کی زندگی نہیں گزر رہی ہے. میم دیکھو یہی تو بات ہے کہ ڈسیبلٹی تو اس بندی میں نہیں ہے نا, ہمارے وہی بات ہے کہ انٹرپریٹر نہیں ہونے کی وجہ سے ہم لوگ ڈسیبل ہیں. تو مجھے ایسا لگنے لگ گیا کہ اگر ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو سب کو ہمارے بلکہ گورنمنٹ کا کوٹا ہونا چاہیے پراپر 5% کراچی میں, سندھ میں وہی تو 5% ملنا بھی چاہیے, وہ رسپیکٹ بھی ملنی چاہیے. آپ لوگ ہمیں آپ کے اپنے سلیکٹڈ پروگرام میں آپ لوگ نظر آئیں گے, آپ نارمل پروگراموں میں کیوں نہیں کر سکتی میم, یہ بتائیں مجھے. میری لڑائی ہمیشہ یہی ہوتی ہے, اگر کہ میں میڈیا پہ جاتی ہوں تو میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ میڈیا کے اتنے سارے چینلز ہوتے ہیں, اتنے سارے ڈرامے ہوتے ہیں, بھائی ہمارا بھی تو دل ہے, میں بھی تو کسی ڈرامے میں ایکٹنگ کرنا چاہتی ہوں. آپ لوگوں کو ڈرامے میں آنا چاہیے, آپ لوگ عید شو میں نہیں نظر آتے, رمضان میں میں نے بلایا تھا. جی میم بالکل میں نے یاد کیا تھا, آپ کے چینل میں ماشاءاللہ سے اس چیز کو بڑے ہائی لائٹ بھی کرتا ہے. اور میں حسین کو میں نے کہا پوری ٹیم کے ساتھ بھی رمضان میں آؤ. بالکل بالکل, وہ لگے وہ کہیں بزی تھے, لیکن میں نے ان کی پھر لیڈی آپ آئیں, وہ بھی میں نے ان کو انوائٹ کیا. میں چاہتی ہوں آپ لوگ عید شو بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے, آپ کے ساتھ ہر تقریب جس طرح اور لوگوں کے ساتھ. ان چیزوں کو نا میم سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ نہیں کرو گے, لوگوں کو کیسے بتاؤ گے کہ بھائی پاکستان میں اتنے % بھی ڈسیبل ہے. بالکل, جب تک وہ لوگ سامنے نہیں آئیں گے لوگوں کو نظر ہی نہیں آئیں گے. اب میں اپنے علاقے میں ویل چیئر پہ گھومتی ہوں نا, تو لوگ مجھے اس نظر سے نہیں دیکھتے ہیں. جیسے میں کسی اور جگہ پہ جاتی ہوں تو لوگ مجھے پلٹ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ میں کبھی کبھی ان کو نظر آ رہی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے, میں اس علاقے میں اتنا گھومتی ہوں, لوگ مجھے دیکھتے ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہاں یار یہ روزانہ ویل چیئر پہ ہوتی ہے. لوگ ایکسیپٹ کیسے کریں گے جب تک ہم لوگ باہر نکلیں گے, جب تک ہم لوگ. اچھا, ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو یوز ٹو نہیں رکھا. بالکل, اگر ہم لوگ آپ کو بالکل نارمل طریقے سے, جیسے آپ لوگ آفس میں جاب کر رہے ہیں, ہم لوگ ہم بینکوں میں دیکھنا چاہ رہے ہیں, ہم ریلوے اسٹیشن دیکھنا چاہ رہے ہیں, ہم PIA دیکھنا چاہ رہے ہیں, ہم ایئرپورٹس میں اگر ہم آپ کو نارمل طریقے سے کہیں تو آپ لوگوں کی ویلیوز بڑھ جائے. بالکل میم, آپ لوگوں کے لیے سلیکٹڈ کام, وہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے میم. دیکھو جب تک ہمارے اسکولس, کالجز, یونیورسٹیز, ہاسپٹلس کہیں پر بھی ایسا نہیں کہ کوئی پرسن ود ڈسیبل, آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی یونیورسٹی میں کوئی پرسن ڈسیبل. مجھے خاص کیوں دے رہے ہو بھائی, میں بھی تو وہی انسان ہوں جو آپ ہیں, تو مجھے بھی وہ ساری چیزیں پرووائڈ کر رہو کہ میں بھی اسی اسکول میں پڑھوں گی, میں بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھوں گی, تاکہ لوگ ایکسیپٹ تو کر لیں مجھے. جب تک ہم لوگ وہاں تک ہی نہیں پہنچیں گے تو لوگ کیسے ایکسیپٹ کر لیں گے. بالکل صحیح کریں. اور میں اس چیز کی کمی شدید محسوس کر رہی ہوں, جس کی وجہ سے دیکھیں اب
جب آپ لوگ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے نا تو بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس بھی ملے گی کہ ہم کہاں بے احتیاطی کریں کہ ایسے بچہ ہم سے غلطی سے ایسا ہو جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ پھر ان لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں پہنچ رہی ہے, ان کے دماغ میں یہ چیز کلک ہی نہیں کر رہی ہے. میں کہہ رہی ہوں نا, آپ لوگ ہم لوگوں کو ہاسپٹلز, آپ ہمارے بینک, اتنے سارے ڈپارٹمنٹ ہیں, لیکن مجھے کہیں پر بھی ایکسیسیبلٹی کا بڑا مسئلہ ہے میم, بہت مسئلے. اور ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں آج تک اپنی مرضی کی شاپنگ میں نے تب کی ہے جب میں نے جاب اسٹارٹ کر لی. ٹھیک ہے, اس سے پہلے میں کسی مال میں ہی جا کے میں شاپنگ کر سکتی ہوں. میں اتنی ریچ فیملی کی نہیں ہوں کہ میں جا کے بھائی بڑے بڑے مالس میں شاپنگ کر لوں. اور اس کے لیے پتہ کیا ہے, آپ لوگوں کا بالکل ہماری طرح نارمل بھی ہونا چاہیے. لائک کہ اگر فار ایگزامپل ہم بس کے اسٹاپ پہ جائیں تو وہ نارمل یہ لوگ بس اسٹاپ جائیں. میم یہی بات ہے, یہ سب چیزیں بالکل اسی طرح ان کو اوبلائج کیا جائے, رسپیکٹ دی جائے جیسا سارے پیسنجرس کو. ان کی پراپر ان کی جگہ بننی چاہیے تاکہ یہ لوگ بھی نارمل طریقے سے جو آپ کی موبلٹی جو ہے نا وہ ایکسیس نہیں ہے آپ کی کہیں پر بھی, کوئی ٹرین میں بھی نہیں ہے, کہیں پر بھی نہیں ہے. ٹرین میں اٹھا کے ہم لوگوں کو وہی بات ہے کہ جنازوں کی طرح اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. یہ کتنی دفعہ کتنی بار کر لے گا آپ لوگ, تو دیکھو بھائی میرا آپ نے دل ہی ایک دم وہ کر دیا واقعی یہ. اور جس کی وجہ سے ان کو نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے, ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے, ان کو کہاں بٹھائیں گے, کیا کریں گے, کیونکہ ہم لوگوں نے ان کے لیے کچھ سسٹم ہی نہیں بنایا. تو یہ حکومت وقت کو جو ہے وہ حکومت وقت کو اب اس بارے میں سوچنا پڑے گا کہ ان کو بالکل اسی طرح ٹریٹ کیا جائے جس طرح ہم عام انسانوں کو کیا جاتا ہے. شائنہ, میں جاتے جاتے آپ سے ایک میسیج لینا چاہ رہی ہوں. آپ حکومت کو دینا چاہ رہے ہیں یا اپنی عوام کو یا لوگوں کو, کس کو آپ چاہتی ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں ان لوگوں کو میسیج دوں, یہ آپ کا؟ اگر کہ ہم لوگ گورنمنٹ کی بات کریں تو ویسے تو یہ گورنمنٹ کی ہی کام کی بات, مطلب یہ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے. کیونکہ جب تک دیکھو ہمارا جو سسٹم ہے نا اس کو آپ ایکسیسیبل نہیں بناؤ گے, چاہے وہ کالجز ہو, اسکولز ہو, یونیورسٹیز ہو, ہاسپٹلس ہو, بینک ہو, شاپنگ مال ہو, کوئی بھی ایسا چیز نہیں ہے کہ جو میں اپنی مرضی سے جا کے ایک نارمل بندے کی طرح میں شاپنگ کر سکوں, ایک نارمل بندے کی طرح میں کسی یونیورسٹی میں جا کر پڑھ سکوں, ایک نارمل بندے کی طرح میں ہاسپٹل میں جا کر اپنے ڈاکٹر کو دکھا سکوں. میں تو سب سے پہلے یہ چاہوں گی کہ جو چیزیں میں نے فیس کی ہیں آگے آنے والی جو ہماری جنریشن ہے وہ فیس نہیں کرے. تو ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ساری چیزوں کو ایکسیس کر لے. پرسن ود ڈسیبل کے مطلب ہماری بھی خواہشات ہوتی ہیں جو ایک نان ڈسیبل ہوتا ہے. میرے صرف ٹانگ کام نہیں کرتے, میرا دل دماغ ساری چیزیں بالکل ایک نان ڈسیبل کی طرح کام کرتی ہیں. تو ان چیزوں کو ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور میں باقی جو ہمارا آڈینس ہے میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت ہی خوبصورت اور یونیک بنایا ہے. کوئی انسان کے اندر کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے. یہ ہماری سوچ, ہمارے مائنڈ, ہمارے جو سسٹم ہے اس میں ڈسیبلٹی ہے. اگر اس کو صحیح کیا جائے تو کسی بھی انسان کے اندر کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. خوبصورت بات کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں. آپ کو کیسا لگا پرائڈ آف پاکستان میں آج؟ مجھے بہت اچھا لگا. اور اس طرح کے پروگرامس اور بھی چینل سے, میں آپ کی چینل کے تھرو میں اور بھی چینل سے یہی کہوں گی کہ میم سبھی بیٹھ کر ایک پروگرام کر سکتے تو پھر وہ پروگرام میں کیوں نہیں کر سکتی ہوں؟ سوچوں گی کہ آپ کے لیے کوئی پروگرام ہونا چاہیے. ہاں نا میم, ہمارا پرسن ود ڈسیبل ہر چینل پہ ایک بندہ تو ہو, کوئی مارننگ شو میں ہو, کوئی نائٹ شو میں ہو, کوئی دوسرے نیوز میں ہو. اچھا, میرا مائنڈ آپ سے بہت کلک کیا ہے. میں تھوڑی دیر سوچی تھی, میں نے کہا آپ نے کہا کون, میں نے کہا کہیں پر بھی کام نہیں ہوتا. میں نے ساری اداروں کے نام لیے, میں نے کہا میڈیا میں بھی آپ کیوں میم سب سے بڑی بات تو میڈیا میں ہونا چاہیے ہماری. ہاں, کیونکہ جب تک ہم میڈیا میں خود کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے لوگ کیسے ہم ایکسیپٹ کر لیں گے. آپ ماشاء اللہ بہت اچھا بولتی ہیں, آپ خوبصورت بھی ہیں, تو آپ ایز اے ہوسٹ بھی بیٹھ سے ضروری تھوڑی ہے کہ چلنا. یہی بات ہے. میں یہ چاہ رہی ہوں ہر چینل پہ ہمارا ایک پرسن ود ڈسیبل ہونا چاہیے, وہ چاہے مین ہو یا فیمیل ہو. چلے ہم نے آپ کو ایز اے ہیڈ آف پروگرامنگ ہم نے آپ کو کر دیا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ پروگرام کروائیں, آپ ہر ویک آ کے پروگرام کیا کریں گے. ٹھیک ہے جی, ہم آپ کے لیے آپ سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. فرسٹ اسٹیپ سبھی لیں گی, باقی دیکھا جائے انشاءاللہ. ہر چینل پہ لڑیں گے نا میم کہ نہیں ہمیں اپنے رائٹس چاہیے بھائی, ہمیں بھی چاہیے. اوکے جی, تھینک یو سو مچ. اچھا لگا آپ کے ساتھ گپ شپ کر کے, اور آپ کی زندگی کی جرنی ہم نے شیئر کی ناظرین سے. بہت شکریہ میم سبھی کا. اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ اس طرح کے ہمارے ملک میں اس طرح کے چینلس ہوں گے, اس طرح کے ادارے ہوں گے, تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی پرسن ود ڈسیبل گھر میں ہوگا, وہ سب باہر نکل جائیں گے. بالکل شاہینہ, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں جی. ناظرین, میں ایک بار پھر شاہینہ آپ کا بہت شکریہ کرتی ہوں. تھینکس فار کمنگ شو. ناظرین, پرائڈ آف پاکستان کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر نئی شخصیت کے ساتھ, نئے فخر کے ساتھ ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.